न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में आप सबको सैमसन जावेद की जानब से सलाम और रेवरेंड फादर यूनुस फ्रांसिस साहब को खुश आमदीद कहते हैं। फादर यूनुस फ्रांसिस साहब की हाल ही में खूबसूरत तहकीकाती किताब 7 सलीबी कलमात, जिसने बड़ा एक जबरदस्त किस्म का इल्म भी दिया और इसमें इजाफा भी किया। और एक किताब इनकी और भी आने वाली है, यीशु अल मसीह की मसलूबियत और दालती कार्रवाइयों का अलायाती जायजा। वो एक बड़े खूबसूरत गॉस्पल शायर भी हैं। सेमिनरी में उन्होंने एक इलाहियात की तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान, माल्टा, रोम और इंग्लैंड से मजहबी यूनिवर्सिटियों से इलाहियात की तालीम हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट जो बाइबल मुकद्दस और चर्च हिस्ट्री रहा है और एक बड़ी असास की बात है कि पिछले 20 सालों से वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से वाबस्ता हैं और पैरिश प्रीस्ट है। इसके अलावा और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी प्रोग्राम हमारा एक मजहबी नेटवर्क जो है, ये कलाम इलाही और हमारी जिंदगी, इसके पीछे फीडबैक या एडवाइजरी बोर्ड फादर यूनुस फ्रांसिस और सिस्टर नैन्सी यूनुस हैं, जो हम आपको एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हालाते हाजरा को सामने रखते हुए हम प्रोग्राम करें, क्योंकि उनकी बड़ी मसरूफियात होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो वक्त निकालते हैं। आज का टॉपिक एक बड़ा अहम टॉपिक है। एक तो जीसस क्राइस्ट ज्यादातर तमसीलों में बात किया करते थे, फिर फक्की या दूसरे जो लोग थे उनमें अक्सर आजमाइश करने के लिए उनके लिए अजीबोगरीब सवालात कर लेते होते थे। जैसे यहाँ भी एक आलम फिका उनसे सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं उन्हें कि हमेशा की जिंदगी कैसे हम हासिल करते हैं, या मतलब उन्होंने कहा कि हम एस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यसु ने पूछा कि शरीयत में क्या लिखा है? तू अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से और अपनी सारी कुव्वत से और अपनी अक्ल से, और फिर कहते हैं कि वो तू अपने हमसाए से अपनी मानद प्यार कर। यही आज हमारे साथ है, या आज यही गुफ्तगू का एक मौजू है कि हमारा हमसाया कौन है। इसके लिए जो है वो नेक सामरी की तमसील है, उसकी अलाहियत क्या एक पैगाम हमारे लिए है। तो फादर जी, एक दफा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कलाम इलाही में कहा जाता है नेक सामरी से कि हमें इस तरफ माइल करता है, हमें नेकी बगैर किसी इम्तियाज के हर किसी के साथ हमें नेकी की दावत देता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि ये जीसस क्राइस्ट ने तमसील में बात की ज्यादा, जी तो इस तमसील का मीनिंग क्या है, तमसील की क्या अहमियत है? जी जी ये फादर सैमसन जी। भाई, शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी, और ख़ास तौर पर आज के मौजू पे जो कि हमारा है कि नेक सामरी की तमसील, उस पे बात करने के लिए। तमसील जी, आपने पूछा कि तमसील क्या मतलब है, या खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर तमसीलात में बातें क्यों की। तमसील का लफ्ज़ दरअसल लातीनी में पराबोला, उससे फिर यूनानी में भी सिमिलर लफ्ज़ है, वहाँ से होता हुआ, या इब्रानी में इसका लफ्ज़ है मशाल। तो लातीनी, यूनानी, इब्रानी, इन तीनों में इस लफ्ज़ का जो लुग़वी मतलब है वो है मुवाजना करना, या कहानी, या मिसाल। और इसके जो मानी बनते हैं फिर वो हैं कि हिकायत, दास्तान, कहानी, मिसाल, या अखलाकी, मजहबी या रूहानी किस्सा।
تو پھر ہم اس کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمثیل کا مطلب ہے ایسی کہانی جس میں اخلاقی، روحانی یا دنیاوی بہتری اور بھلائی کا پیغام پنہا ہو۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ تمثیل ایک ایسی کہانی جو پڑھنے اور سننے والے کے دل میں ایک تجسس پیدا کرے کہ اس میں جو کردار یا جو بات کی گئی ہے اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اکثر تمثیلوں میں بات کی اپنے شاگردوں سے اور لوگوں سے بھی۔ تمثیل کی دو اور باتیں ہیں جو اہم ہیں۔ تمثیل کی تشریح اکثر دو پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے موجودہ جو جس وقت وہ تمثیل یا کہانی بتائی گئی اس کے سیاق و سباق اور حالات و واقعات کی روشنی میں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے دور میں ایک تمثیل یا بات کر رہے ہیں اس وقت اس کے معنی اور اس کی اہمیت اور اس کا پیغام کیا تھا۔ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ موجودہ حالات میں ہونے والے حالات و واقعات کی روشنی میں اس کا پیغام کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آج کے موضوع کے حوالے سے ہی دیکھیں کہ نیک سامری کی تمثیل، تو یہ خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے لوگوں سے کہی۔ اس وقت بھی اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کا پیغام اتنا ہی بامعنی تھا جتنا آج اتنے ہزار سال بعد جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں، تو آج بھی اس کا پیغام اتنا ہی اہم ہے۔ تو یہ ہے خوبصورتی تمثیل کی، اس میں پیغام ہے۔ جب یہ دیا گیا، کہا گیا، چاہے وہ کتنا عرصہ پہلے ہو، اس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ یا مختلف سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ یہی فادر جی یسوع المسیح کے شاگردوں نے بھی سوال کیا کہ تو کیوں تمثیلوں سے میں بات کرتا ہے؟ تو پھر ان کا جواب بھی تھا کہ بھئی آپ کو تو سمجھ دی گئی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں دی گئی، مطلب کہ وہ ایک اس کو بڑا آسان سا ایک کہانی کی طرح بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں تو اکثر جو ہے کاہن اور لاوی پھر سامری کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ کاہن جو ہیں یا لاوی، ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ یہ کسی بھی کلام مقدس میں سے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بات کس نے کہی، کہاں کہی گئی، کس لیے کہی گئی اور کس سے کہی گئی، اور یہ اس کا سیاق و سباق ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے۔ پھر اس میں جو لوگ اس کہانی کا جو کردار ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہماری آج کی جو تمثیل ہے، جب آگے جا کر ہم اس پہ تھوڑی سی مزید بات کریں گے تمثیل کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ابھی ہم اس کا ایک پس منظر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس تمثیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ کردار ہیں۔ کردار کون سے ہیں کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح ہے جو کہانی یا تمثیل بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک شخص ہے جو قانون دان ہے، جو جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح سے، خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ تو اس میں تو ایک کردار ہو گیا خداوند یسوع مسیح کا، ایک ہو گیا وہ جو نوجوان یا شخص سوال پوچھتا ہے۔ پھر آگے کہانی کے اندر جو ہیں اس میں کردار ہیں کیا، ایک کاہن ہے، ایک لاوی ہے اور ایک سامری ہے۔ تو ان تینوں کے کرداروں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پھر آگے آ کے ہم اس کا پیغام جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ بہت یعنی کہ ضروری ہے اس کو سمجھنا، وہ یہ ہے کہ سامری کون تھے، یہ کہاں سے آئے اور ان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور کیوں لوگ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین رکھنا نہیں چاہتے تھے۔
یہاں تک کہ وہ ان کے علاقوں میں بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ایک نفرت تھی ان سے، یہودیوں کے درمیان اور سامریوں کے درمیان. لیکن یہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم کلام مقدس کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ببلیکل ہسٹری ہے، بائبل کی جو تاریخ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کے زمانے میں یا داؤد بادشاہ کے زمانے میں اور اس کے بعد اس کے بیٹے سلیمان کے زمانے میں ایک یونائٹڈ کنگڈم تھی، بادشاہت تھی. وہ زمین، وہ علاقہ جو خداوند نے ان سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کی ہوئی زمین، تو وہ جب حاصل کی گئی، پھر داؤد بادشاہ ہے، پھر سلیمان بادشاہ ہے، تو اس وقت تک اس کو کہتے تھے کہ یونائٹڈ کنگڈم. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سلیمان کے بعد جو وہ یونائٹڈ کنگڈم تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک شمالی حصہ اور ایک جنوبی حصہ. ایک طرف 10 قبیلے چلے گئے اور ایک طرف 2 قبیلے رہ گئے. تو یہ جو ہے ان میں ڈویژن جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کنگڈم کو وہ جو شمالی یا جنوبی کہا گیا اور دوسری کو دوسرے لفظوں میں سدرن کنگڈم، ناردرن کنگڈم انگلش میں. تو ایک حصہ جو تھا وہ سامریا کا علاقہ جس کا کیپٹل جو ہے دارالخلافہ سامریا تھا. دوسرا علاقہ جو یہودا کی کنگڈم کہتے ہیں بادشاہت، اس کا جو ہے وہ کیپٹل یا مین سٹی یروشلم تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ اسیریا جو ایک بہت بڑی پاور تھی اس زمانے میں، 721 قبل از مسیح اسیریا نے یا اشوریا یا سوریا کہتے ہیں، اس نے جو ناردرن کنگڈم تھی اس پہ حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر لیا. یہ بائبل میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ان کو اسیر کر کے جو اسیریا اشور میں لے جاتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ یہودی تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو وہاں کے لوگ تھے ان کے رسم و رواج کو اپنایا. انٹر میرجز جو ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ شادیاں ہوئیں، پھر ان سے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کی جو عبادت کا طریقہ کار تھا اس کو اپنایا گیا. تو یوں انہوں نے اپنے مذہب میں جو حقیقی مذہب تھا یا جو خدا کے کلام یا احکامات سے ان سے یہ منحرف ہو گئے. تب کیا ہوتا ہے کہ جو یہودا کی بادشاہت تھی دوسری طرف جو قائم تھے ابھی، وہ ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے اپنا مذہب، خدا کے احکامات اور خدا کی تعلیم جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو نفرت کی جو آغاز ہوتا ہے یہ وہاں سے ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آپ آگے چل کے آئیں تو جو دوسری سدرن کنگڈم تھی وہ کیا آتا ہے، وہ بابل جو ہے وہ 587-86 میں جو ہے اس پہ حملہ کر کے، اور جب یروشلم جو ہے وہاں پہ ہیکل جو ہے وہ بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور بابل کی اسیری کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کلام مقدس میں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسیری کے بعد، بابل کی اسیری کے بعد جب ایرانی جو امپائر آتا ہے تو وہ عزرا اور نہمایہ کے دور میں جو یہودی اسیری میں تھے ان کو واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہمایہ اور عزرا جب واپس آ کر ہیکل کی دیواریں بنانے لگتے ہیں، تعمیر شروع کرتے ہیں ہیکل کی، تو سامریوں کا ایک ٹولہ جو ہے، گروہ جو ہے، وہ آ کر ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو دوسری بات جو مخالفت کی یہ ہو گئی. ایک اور بات ہے کہ تیسری بات جو بہت اہم ہے کہ ہیکل جو تھی وہ تھی یروشلم میں، لیکن انہوں نے سامریوں نے جب وہ ناردرن کنگڈم میں تھے انہوں نے چیریزم یا گریزم کے مقام پر اپنی ایک علیحدہ ہیکل بنا لی تھی. تو تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں وہ یوحنا کی انجیل میں 4 باب میں بھی، وہ جب عورت کہتی ہے کہ ہم تو یہاں عبادت کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم وہاں عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا ٹیمپل تو یہاں ہے اور تم کہتے ہو کہ دوسرا ٹیمپل. تو ان دونوں میں سے جو اہم جو ہے اس حقیقی ٹیمپل کون سا ہے؟ تو یہ باتیں تھیں جو دشمنی کی یا نفرت کی تھیں، اور یہ یعنی کہ سال ہا سال سے، صدیوں سے چلتے چلتے خداوند یسوع مسیح کے دور تک بھی قائم تھی. مین وجہ تو یہ ہوگی یعنی کہ اس کا جو پس منظر ہے نفرت کا. اور میرا خیال ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تو کم سے کم کچھ ایسے واقعات ہیں جہاں نئے عہد نامے میں ہمیں جو یہودیوں کی طرف سے سامریوں کے ساتھ جو سلوک ہے یا جو نفرت ہے اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. مثلا متی کی انجیل اس کا 10ویں باب اس کی
5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ اور تعلیم دو، لیکن سامریا کے علاقے میں نہ جانا، یا سامریوں کے علاقے میں نہ جانا۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم کی طرف جاتے ہیں تو سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، لیکن سامریوں نے انہیں قبول نہ کیا۔ تو یہ دونوں طرف سے نفرت تھی، نہ صرف یہودیوں کی طرف سے بلکہ سامریوں کی طرف سے بھی۔ پھر لوکا اس کا 17واں باب 6 آیت، یا اس میں جو ہے وہ 10 کوڑیوں کی جو شفا کا قصہ ہے، تو اس میں خداوند یسوع مسیح گو کہ عام طور پہ یہودی جو ہے وہ سامریوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان 10 کوڑیوں میں سے ایک شخص جو واپس آ کر خداوند یسوع مسیح کو گر کر سجدہ کرتا ہے اور خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو وہ کون تھا؟ وہ سامری تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا اس سامری کے علاوہ کوئی اور یعنی کہ خدا کا شکر کرنے کیوں نہیں آیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال کے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب 9 آیت میں لکھا ہے کہ وہ عورت خود کہتی ہے، سامری عورت سے جب خداوند یسوع مسیح مکالمہ کرتے ہیں، کہ وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہوتے ہوئے مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے یا بات کرتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے یا نہیں کرتے۔ پھر سامریوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جب وہ عورت واپس اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، تو بہت سے سامری جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری والا یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں ہی ہے کہ سامریوں سے یہودی اتنی نفرت کرتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح انہیں سچائی کی، حق کی اور بادشاہی کی تعلیم دیتے ہیں 8ویں باب میں، یوحنا 8ویں باب میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کے جو فقیہ اور فریسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو بھی سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے۔ یعنی کہ اس حد تک نفرت تھی سامریوں سے کہ جب کسی شخص کو برا یا گنہگار یا کچھ اس طرح کا کہنا ہوتا تھا، اس کے لیے سامری کا لقب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے کہ جا تو بھی سامری ہے، تو بھی سامریوں کی طرح ہے، تیرا چال چلن بھی ان کی طرح ہے۔ ایک صاحب سے یہ کہنا کہ تجھ میں بھی دوگلا پن ہے، تو بھی خدا سے دور ہو گیا ہے، تجھ میں منافقت ہے اور تو سیدھے راستے پر چلنے والا نہیں ہے، تو سامری ہے۔ تو یہ ہے اس کے جو ماضی کا جو پس منظر پرانے عہد نامے میں اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں سامریوں کے ساتھ جو سلوک تھا۔ ایک اور دلچسپی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سامری اور یہودی یعنی کہ اس حد تک نفرت تھی کہ یہودی جو گلیل میں رہتے تھے اور جب انہوں نے یروشلم کو جانا ہوتا تھا تو رستے میں سامریا کا علاقہ آتا تھا درمیان میں، تو اکثر یہودی وہ سامریا کے علاقے کو نظر انداز کر کے وہ اس کے اوپر سے ہو کے جاتے تھے، گو کہ ان کو کافی میل جو ہے وہ ایکسٹرا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن اس حد تک نفرت تھی۔ یہ میں نے ایک نقشہ ہے میرے پاس، یہ وہ جو روٹ جو ہے اس پہ وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ گلیل کا علاقہ ہے، گلیل سے اگر آپ سیدھا دیکھیں یروشلم جانے کے لیے یہ سیدھی لائن ہے، آپ سیدھا روڈ لے سکتے ہیں، لیکن یہودی کیا کرتے تھے جب انہوں نے یروشلم ہیکل کی طرف جانا ہوتا تو وہ یہاں سے اس کو اوائڈ کر کے یہ اوپر سے جاتے تھے، یعنی کہ ان کو یہ ایکسٹرا سفر جو ہے وہ کرنا منظور تھا بجائے کہ وہ سامریا کے علاقے سے گزرا جائے، یعنی کہ اس حد تک نفرت تھی۔ کویسچن تھوڑا سا یہ بھی کہ کاہن اور لاوی کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ یہ تو ہو گیا کہ لاوی سے جو ہے وہ شروع سے ہی نفرت کی جاتی تھی ان کے ساتھ، اور جیسس کرائسٹ نے بلکہ ان کے ساتھ زیادہ ہی جتنے بھی کنویں پہ کھڑی تھی سامری عورت یا اور بہت ساری نیک سامری کی تمثیل، اس طرح سامریوں کو ایک راستہ دکھانے کے لیے کیا، اس طرح مطلب کہ رواداری کے لیے اس طریقے سے کیا۔ تو وہ کاہن اور لاوی کی بعض اوقات کٹھے کچھ لوگ سوچتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری کیا تھی یا کیا فرق تھا ان دونوں میں؟ اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص جو ہے ادموا پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے کیا ہے کہ ایک کاہن گزرتا ہے، ایک لاوی گزرتا ہے اور پھر سامری آتا ہے۔ تو کاہن اور لاوی کون تھے یا ان میں کیا فرق تھا؟ لاوی اور کاہن میں کیا فرق تھا؟ تو بیسیکلی لاوی کا قبیلہ جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاوی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے بیٹے تھے، اس کے 4 بیٹے تھے،
تو ان کے بعد وہ نیکسٹ جنریشن میں آ کے جو جہاں موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ تو روحانی یعنی کہ لیڈر تھا جو ہر حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، اس کے ساتھ ہارون اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس کا مددگار تھا۔ پھر خدا موسیٰ کے ذریعے کہتے ہیں سو دونوں کا تعلق موسیٰ کا اور ہارون کا لاوی کے قبیلے سے تھا، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کلام مقدس میں کہ خروج کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ جہاں سے یہ تفریق جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس کی 28واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور تو بنی اسرائیل میں سے اپنے بھائی ہارون کو اس کے بیٹوں سمیت اپنے پاس بلا تاکہ ہارون اور ناداب اور ابیہو اور الیعزار اور اتمار ہارون کے بیٹے میرے لیے کاہن ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لاوی کی پشت سے ہی، اس کی نسل سے ہی اس سٹیج پہ آ کے موسیٰ کے دور میں خدا موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ جو ہارون کی نسل ہے جو یا ہارون کی پشت ہے اس کے بیٹے جو ہیں ان کو کہانت کے عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں جو دوسرے اس کی سائڈ سے آ رہے ہیں، لاوی کے قبیلے سے آ رہے ہیں، وہ لاوی ہیں، اور یہاں پہ ایک جو نسل ہے ہارون کی نسل اس کو کہنانہ عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور یہیں سے تفریق شروع ہوتی ہے ان کے رول میں یا ان کے فرائض میں یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ عدد کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں لاویوں کے وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ کہانت کا عہدہ جو ہے ہارون کے بیٹوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اب جو دوسرے لاوی ہیں اسی پشت سے جو چلے آ رہے ہیں دوسری سائڈ سے، ان کے لیے کیا مخصوصیت ہے کہ عدد کی کتاب اس کا پہلا باب لاوی خدمت کے لیے مخصوص، لیکن وہ جو لاوی تھے اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے درمیان نہ گنے گئے، کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا تھا کہ وہ جو لاوی کے قبیلہ کے ہیں انہیں شمار نہ کرنا، نہ ان سب کو بنی اسرائیل کے درمیان شامل کرنا۔ تو یہ تو جب آگے جا کے ہم دیکھیں کہ تقسیم ہوتی ہے تو اس میں لاویوں کو یا کہنوں کو وہ زمین نہیں دی جاتی۔ لیکن لاویوں کے فرائض کیا تھے؟ ان کے فرائض تھے کہ کاہن کی ذمہ داری ہوگی قربانی چڑھانا، عبادت کروانا، ہیکل میں پاک ترین جگہ پہ جانا اسی ہارون کی جو پشت سے۔ لیکن لاویوں کے ذمے کون سے کام تھے؟ آپ عدد کی کتاب کے 3 باب میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ لاوی کے قبیلے جو کہاتیوں کا گھرانہ تھا اور وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں، صندوق اور میز اور شمعدان اور مذبح اور مقدس کا سامان جن سے وہ خدمت کرتے ہیں، اور پردہ اور سب ان کی خدمت کی چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ عدد کی کتاب میں ہی وہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ ابھی ہیکل نہیں بنی تھی اس سے پہلے جو پاک صندوق تھا یا مذبح تھا، جو اس کی نگرانی تھی، حفاظت تھی، وہ بھی لاویوں کے قبیلے تھی، لاویوں کے قبیلے کے ذمہ تھی۔ تو یہ ان میں ڈسٹنکشن ہو گیا کہ کاہن جو تھے وہ قربانیاں چڑھاتے یا عبادت میں جو ہے وہ رہنمائی کرتے تھے، لاوی کے جو لوگ تھے یا جو لاوی تھے ان کی ذمہ داری جو اس کی ہیکل کی یا اس سے پہلے مذبح کی جو حفاظت تھی، اس کے جو چیزیں تھی، جتنی استعمال ہونے والی چیزیں تھی، ان کی دیکھ بھال تھی۔ تو یہ فرق ان میں آ گیا کہ لیکن دونوں جو تھے وہ ایک ہی پشت سے، اگر پیچھے جائیں لاوی سے تو وہاں سے دونوں کا تعلق جو ہے ایک ہی قبیلے سے تھا۔ لیکن ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ایک ہے، تو آپ کے ذمے جو ہے وہ کہانت کی ذمہ داری قربانیاں چڑھانے کی لگا دی گئی، اور میرے ذمہ جو ہے وہ چرچ کے جو ہے یہ دیکھ بھال کی کہ آپ نے سارا کچھ دیکھنا کہ ہر چیز جو ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، ہر چیز ترتیب سے ہے۔ اور لاوی کا جو گزارا ہوتا تھا یا گھر بار چلتا تھا وہ دے یکی پر ہی تھا انحصار کی۔ جی یہ بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ اکثر ہم دے یکی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، وہ کیسے شروع ہوا۔ دراصل دے یکی کا شروع میں ذکر جو پہلی دفعہ جو میرے خیال میں یا میرے علم میں ہے، دے یکی کا پہلی دفعہ ذکر جو ہے وہ جینیسیس تکوین یا پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب میں آتا ہے، جب ملکی صدق اور ابراہیم کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو ملکی صدق اس کو برکت دیتا ہے، تو ابراہیم اسے
دہ یکی دیتا ہے، 10واں حصہ دیتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ کہانی یا سٹوری جو ہے، وہ جو خواب میں دیکھتا ہے کہ سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اوپر سے نیچے جا رہے ہیں، تو وہ یعنی کہ خدا کی حضوری کا تجربہ کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ پھر خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ اے خداوند تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس کا 10واں حصہ تیری نظر کروں گا۔ تو یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ابراہیم اور یعقوب جو ہے وہ اپنی مرضی سے، انہیں کہا نہیں گیا کہ تم نے یا آپ نے دہ یکی دینی ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے خدا سے عہد کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دہ یکی کا ذکر آتا ہے لاویوں یا کہنوں کے حوالے سے، وہ یوں ہے کہ ہم کلام مقدس میں ہی پڑھتے ہیں آگے جا کر کے وہاں پہ جب بنی اسرائیل وعدہ کی ہوئی زمین میں جاتے ہیں تو موسیٰ کی معرفت خدا انہیں حکم دیتا ہے کہ لاوی کے قبیلے کو ان کی میراث جو ہے میں خود ہوں، انہیں وعدہ کی ہوئی زمین میں سے زمین نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کا گزارا جو ہے، ان کی میراث جو ہے وہ دہ یکیاں ہوں گی، اور سب کی سب دہ یکیاں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں گی، اور وہ یعنی کہ ان کا کام صرف خدمت کرنا ہے، اور وہ خدمت کے عوض جو ہے وہ دوسرے قبیلے جو ہیں وہ ان کو یعنی کہ وہ دہ یکی دیں گے اور وہ اسی پہ گزارا کریں گے۔ تو یہ وہاں سے سلسلہ جو ہے دہ یکی کا ہمیں ملتا ہے۔ کلام مقدس میں کافی اس کی مثالیں ہیں۔ ایک میری نظر میں آئی ہے، یعنی کہ یہ ہے تثنیہ شرح کی کتاب، اس میں لکھا ہے اس کے 26ویں باب میں، 30 سال میں جو دہ یکی کا سال ہے، جب تو اپنی پیداوار کی ساری دہ یکیاں نکالنے سے فارغ ہوا اور لاوی اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ کو دیں تاکہ وہ تیرے شہروں میں کھائیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دہ یکی کن کو دی جائے گی؟ صرف لاوی اور کہن جو ہے ان کو، اور پھر وہ جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی ضرورت مندوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں۔ تو اس کے لیے دہ یکی کا جہاں خدا نے حکم دیا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیسے کیسے استعمال ہوگی۔ تو اس میں ایک اور حوالہ ہے عدد کی کتاب میں 18ویں باب میں، اور خداوند نے ہارون سے فرمایا کہ تو ان کے ملک میں میراث نہ لے، یعنی کہ جب وہ جگہ وہ جو وعدہ کی ہوئی زمین تقسیم کی جائے گی تو خدا نے اسے کہا تو میراث نہ لے، اور نہ ہی ان کے درمیان تیرا حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل کے درمیان تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ لیکن بنی لاوی کے لیے اس خدمت کے واسطے جو وہ حضوری کے خیمہ میں کریں گے، میں نے بنی اسرائیل کی سب دہ یکیاں میراث کر دی ہیں، اور آگے کو بنی اسرائیل حضوری کے خیمہ کے پاس نہ آئیں۔ یعنی کہ وہاں پہ بھی وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف ان کی میراث جو ہے لاوی کے قبیلہ کی وہ دہ یکیاں، اور ان کا جو کھانے پینے کا سلسلہ وہ وہیں سے چلے گا۔ جی آگے چلتے ہیں کہ نیک سامری جو جیسس کرائسٹ نے ان کی ایک تمثیل لی، یہاں جو ہے نیک سامری یا اچھا سامری، اس سے کیا مراد کیا ہے؟ کیا جیسس کرائسٹ کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ جی ہم دیکھتے ہیں، اب ہم وہ جو ایکچوئل تمثیل ہے وہ تو ہم نے اس کے پس منظر پہ بات کی ابھی، تو کہان لاوی کون تھے، سامریوں سے نفرت کی کیا وجہ تھی۔ ابھی ہم تمثیل کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب 25ویں آیت سے یہ شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی، تو یعنی کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے آزمائش کے طور پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ اے استاد کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سنہ اسرائیل، جو شمع و اسرائیل جو تھا، یہ اس کا بڑا اہم حصہ ہے۔ تو جو ہر ایک یہودی بچہ یہ الفاظ جانتا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ تو اس کے ساتھ وہ دوسرا جو ہے وہ حصہ لگا دیا جاتا ہے جو کہ تثنیہ شرح سے ہے۔ تو پہلا حصہ خروج سے ہے، دوسرا تثنیہ شرح سے ہے، ان دونوں کو ملا کے وہ کہتا ہے دوسرا حصہ کیا ہے، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تجھے تو سب پتہ ہے، اب تو کیا چاہتا ہے، جا یہی کچھ کر تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لیکن وہ مزید وضاحت چاہتا ہے وہ شخص جو ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل جو ہے وہ بتاتے ہیں۔
تو اس میں کیا ہے کہ لکھا ہے یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریو کو جا رہا تھا. یروشلم اب اگر آپ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یروشلم جو ہے بلندی پر ہے، ایک پہاڑی پر ہے. تو یریو میں اور یروشلم میں تقریباً 18 میل کا فاصلہ ہے، 25-28 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو جب اگر آپ یریو سے آپ جا رہے ہیں تو چڑھتے 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 کم سے کم آپ آدھا میل جو ہے نا بلندی کی طرف جانا پڑے گا آپ کو. جب یروشلم سے نیچے آ رہے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ راستہ بہت خطرناک تھا خداوند یسوع مسیح کے دور میں اور اس سے پہلے بھی، اور بلکہ اس راستے کو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرخ راستہ یا خونی راستہ اسے کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی وارداتیں جو چوری اور ڈاکے کی خاص طور پر وارداتیں ہیں جو وہ اکثر تھیں، اور اکثر لوگ گروہ کی شکل میں سفر کرتے تھے، اکیلے کبھی نہیں کرتے تھے. تو کچھ لوگ اس شخص کی جو ہے ذہانت پر وہ تھوڑا سا کویسچن کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اسے پتا تھا کہ یہ خطرناک راستہ ہے تو وہ اکیلا سفر کیوں کر رہا تھا. اس پہ ہم بعد میں تھوڑا سا کریں گے بات. تو یہ ہو گیا کہ اس کے بارے میں. تو آگے جا کے لکھا وہ ڈاکوؤں میں جا پڑا تو اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا. ہم نے دیکھا کہ کاہن کون تھے، ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں. ہو سکتا ہے کاہن وہ یروشلم کی طرف جا رہا ہو تو اس کی وہاں پہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہو ہیکل میں اس وقت. تو کلام میں ہی لکھا ہے کہ کسی کاہن کو خاص طور پہ کسی مردے کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چھونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ 7 دن کے لیے ناپاک ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ کاہن کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ میں اگر اپنی ذمہ داری کے لیے اور پھر سال میں شاید ایک دفعہ ہی کسی کی باری لگتی تھی. کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے دور میں یریو میں تقریباً 1000 سے زیادہ جو ہے کاہن اور لاوی رہتے تھے، جو اکثر صرف 20 میل کا فاصلہ تھا تو وہ وہاں پہ جاتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. تو یہ کاہن اور لاوی بھی ہو سکتا ہے اسی غرض سے یروشلم کی طرف جا رہے ہوں. تو کاہن کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ اگر میں نے اس کو چھو لیا اگر تو یہ مردہ ہے تو پھر میں تو گیا اپنی ڈیوٹی سے، میری ڈیوٹی پھر پتہ نہیں کب آنی ہے. تو اس وجہ سے شاید اس نے اسے کترا کر گزر گیا ہو. لاوی کی بھی یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز اس کی بھی یہی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک لاوی نے بھی اسی جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا. دوسری وجہ کہتے ہیں کہ دونوں کے شاید کترا کر جانے کی ایک وجہ یہ ہو کہ اکثر اوقات جو چور یا جو ڈاکو ہوتے تھے وہ ایک ڈرامہ بازی کرتے تھے کہ ایک شخص کو وہاں پہ چھوڑ دیا، پریٹینڈ کیا کہ یہ بہت زخمی حالت میں ہے، تو جب کوئی اس کو چیک کرنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے آیا، تو اس وقت آ کے اس پہ حملہ کر دیا. تو ان دونوں کے ذہن میں شاید یہ بھی خیال ہو کہ یہ کہیں کوئی ٹریپ تو نہیں ہے ہمارے لیے کہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہے یہ بندہ کہ واقعی زخمی ہے، دموا ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھنے جائیں تو دوسرے آ کے ہم پہ حملہ کر دیں. تو کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سامری جو آتا ہے جس سے کوئی توقع، اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن وہ شخص آ کے جن سے آپ اچھائی کی توقع کرتے ہیں یا کرنی چاہیے تھی، وہ لوگ جو ہیں وہ منہ کترا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن جس شخص سے اچھائی کی یا نیکی کی توقع نہیں تھی وہ شخص اس کے جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح اس سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پھر وہ خداوند یسوع مسیح اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے اسی سے پوچھتا ہے جس شخص نے یہ جواب دیا تھا کہ ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکو میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے. تو وہ شخص مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک سامری کو اچھا کہنا پڑتا ہے کہ وہ جس شخص نے اس کی مدد کی وہی اچھا ہے، وہی ہمسایہ ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو پیغام دینا چاہتے ہیں اس میں 3 باتیں ہیں جو میں یعنی کہ اس کو کنکلوڈ کر سکتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے مدد کرنے کے لیے کہ اس شخص کا قصور ہے یا نہیں ہے. اگر میں مدد کرنا چاہتا ہوں اور کر سکتا ہوں تو مجھے مدد کرنی چاہیے. تو یہ نقطہ نظر اس لیے پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ اگر وہ راستہ خطرناک تھا تو ہو سکتا ہے یہ جو ڈاکوؤں کے گروہ میں پڑا یہ شخص
اس کی اپنی غلطی ہو، اس نے گروہ کے ساتھ سفر کیوں نہیں کیا، یہ اکیلا ہی کیوں منہ اٹھا کے چل پڑا ایک لحاظ سے، اسے دوسروں کے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم کئی دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مشکل میں، پریشانی میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہ اپنا ہی قصور ہے، ہوں میں یہ کیوں کرا، یہ اپنی غلطی ہے، اپنا قصور ہے، جویں ہو سکتا ہے کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چوں ایک سبق یہ سانو ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم مسیح ہوتے ہوئے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا اس میں سے جو نقطہ ہے، اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمسائیگی کے لیے یا ہمسائے پن کے لیے دیواروں اور سرحدوں کی کوئی قید نہیں ہے، کہ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہی میرا ہمسایہ ہے، یہی میری ذات ہے، یہ میرے قبیلے سے ہے، یہ میری ذات سے ہے، تو پھر میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر میں نہیں کروں گا۔ تو سامری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گو کہ یہودی لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ اس کی جو دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ رنگ و نسل، مذہب، دین، روایات، پس منظر آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پس پردہ ڈالنا ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ بھی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا تمہارا ہمسایہ، صرف وہ نہیں جو آپ کے گھر کے پاس رہتے ہیں، یا اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان کی نہیں، جن سے آپ کو رغبت ہے یا جو لوگ آپ کو پسند ہیں۔ تیسرا نقطہ نظر، مدد محض ایک خواہشات اور الفاظ اور وعدوں پر ہی مشتمل نہیں، کہ مدد یہ نہیں کہ میں اپنے یعنی کہ ہاں جی میں وعدہ کر دیتا ہے، ہاں جی میں مدد کراں گا یہ اگر ہو سکی تے، بلکہ پریکٹیکلی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیک سامری ہے یہ پریکٹیکل طور پر اس کی مدد کرتا ہے، خود بھی اور پھر اس کا انتظام بھی کرتا ہے۔ لکھا ہے، اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور اس کا فالو اپ بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ اس کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ بھی اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ یعنی کہ ایک ٹوٹل کمٹمنٹ جو ہیلپ کی ہے، کہ یہ نہیں کہ بس آدھے رستے سے وہاں سے اٹھا کر تو وہاں تک تو اس کو پہنچا دیا، اب میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ٹوٹل جو ہے ذمہ داری جو ہے۔ تو ہمسایہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح وہ جو ساری باؤنڈریز تھی، یا جو باؤنڈریز ہیں آج بھی، جن کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے جو خواہشات کے اوپر پورا اترتا ہے، یا جو مجھے پسند ہے میں ان کی مدد کروں گا، دوسروں کی نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس ملک سے ہے، اس کمیونٹی سے ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو یا انہوں نے تو ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کچھ کیا ہے، تو ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ اکثر انسان ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا، جب ہماری کمیونٹیز کے ساتھ، مثال کے طور پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی جو ہم سے ناانصافی کر رہا ہے، تو اگر وہ کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ہم کہیں گے کہ رہنے دو اس کو، کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو اس طرح کی سوچ ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں پیغام کے ذریعے، کہ نیکی اور اچھائی کے لیے کوئی قید اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اچھائی جو ہے انسان کو ایکچولی اس کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ اچھائی آپ کرتے جائیں، جو آپ پہ ظلم یا آپ سے کے ساتھ ناانصافی بھی کر رہا ہے، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ اچھائی کیوں کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں یہاں ایک پیرش میں کام کرتا تھا پہلے، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ نے سنا ہوگا فلوٹنگ شیلٹر کہتے ہیں، جہاں پہ جو ہوم لیس لوگ ہیں، جو گلیوں میں سوتے ہیں رات کو، جن کا اپنا گھر نہیں ہے، تو رات کو خاص طور پہ سردیوں میں، نومبر دسمبر کے مہینے میں، ان کو وہ جگہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ آؤ اور یہاں پہ رہو، اور ان کو سونے کے لیے جگہ دیتے ہیں، کھانے کے لیے، اور پھر صبح کو ان کو پیکڈ لنچ اور بریک فاسٹ وغیرہ یہ بھی دیتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا، میں بھی اس میں ہیلپ کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک شخص تھا، تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہاں پہ آتے ہیں شام کو، ہمیں
رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، صبح کو ناشتہ دیا جاتا ہے، پھر دوپہر کے لیے ہمیں لنچ دیا جاتا ہے، تو آپ کو تو ہم سے کچھ بھی اس کے صلے میں کچھ نہیں ملتا، وائی ڈو یو ڈو آل دس؟ تو میں اس کو جواب نہیں دے سکا، لیکن کچھ 1-2 سال کے بعد میں ایک اور پیرش میں گیا جہاں پہ میری تبدیلی ہوئی، اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو وہاں ایک بکلیٹ تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا، بکلیٹ کے جو ٹائٹل تھا وہ تھا لو دیم انٹل دے آسک وائی، لو دیم انٹل دے آسک وائی، کہ کوئی بھی ہے ان سے محبت کرتے رہو اس وقت تک جب کہ ان کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا بھی پاکستان میں اس وقت آپ نے بھی ذکر کیا کہ حالات کافی خراب ہیں، مہنگائی بھی ہے، بارش بھی اب شروع ہو گئی ہیں، بہت کافی ساری مشکلات ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ جب ہم نیک سامری کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہے کہ بغیر کسی غرض کے اس نے اس کی مدد کی، پھر سیراب میں بھی اس کو ٹھہرانے کے لیے پیسے بھی دیے کہ یہ کرنا، جب اگر اور ضرورت ہوگی تو میں تمہیں ادا کروں گا۔ آج ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ نیک سامری کی تمثیل کی بڑی اچھا ضرورت ہے۔ جی بالکل، اور نیک سامری بننے کے لیے کہتے ہیں کہ محبت قربانی مانگتی ہے، تو یہ بھی ایک محبت کی مثال ہے کہ اس نے پتہ نہیں کہاں پہ جا رہا تھا، اس نے اپنے کام کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ دوسرے جو تھے، جو جن سے توقع تھی اچھائی کی یا بھلائی کی، کان اور لاوی سے، وہ اپنے شاید فرض کو بہانہ بنا کر وہاں سے کترا کے گزر گئے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں یہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ بہانہ بنا کے کوئی بھی اچھائی کرنے سے کنارہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح خاص طور پر جب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں یا اپنی پیروی کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ بڑی چیلنجنگ تعلیم ہے ان کی۔ اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے اپنے پیچھے ہونے کے لیے یا شاگرد بننے کے لیے، انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ آج کل کے جو سیاستدان ہیں یہ وہ وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے، یہ وہ اس طرح کے وعدے، اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، روشن مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ان کے سامنے کیا رکھا؟ اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے، خود انکاری کرے، اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو یہ کوئی صلیب کا رستہ ہے، آسان رستہ نہیں ہے۔ تو یہی جو جہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ضروری ہے، بلکہ ساری دنیا میں ہی بہت ضروری ہے، اچھائی کی یا بہتری کی، بھلائی کی، نیکی کی، تو ایک حساب سے یہ صلیب اٹھانے اور خود انکاری کرنے کے برابر ہی ہے۔ اس شخص نے خود انکاری کی، اس کی خود ہی اسے کہہ سکتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں، یہودی جو ہیں، یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کیوں کروں؟ تو یہ خود انکاری ہو گئی نا۔ تو اس نے خود انکاری کی، اور اس نے یعنی کہ جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل سے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اچھائی اور نیکی کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، اور اس کے لیے قربانی بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے۔ جی فادر جی، کل کی بات ہے، میرے عزیز مجھے کہتے ہیں کہ آئی لو یو، آئی لو یو۔ تو اکثر بہت پہلے بھی میں ان کو کہتا ہوتا ہوں، یہی ایڈیم ہے ایک انگلش کی، کہ ڈونٹ سے می آئی لو یو، شو می۔ شو میں جب آپ دکھاتے نہیں، آپ عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آئی لو یو؟ لو از اے ایکشن۔ جی، اور اسی کے ساتھ جو ہے، ہم جب مسیح ہونے کا اقرار جی کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اپنا ایمان کیسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ اپنے اعمال سے۔ اور پھر لکھا ہے، کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ تو اگر ہم صرف منہ زبانی صرف کہنے سے ہی کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں،
تو پھر ہمارا وہ ہے نا یعقوب کے خط میں اس کا دوسرا باب ہے، وہ اس کی ہیڈنگ ہے ایمان اور اعمال۔ اے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر اعمال نہ رکھتا تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان بچا سکتا ہے؟ تو یہ یعنی کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اعمال اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دوسری وہ بڑا آپ نے کہاوت کی بات کی، مثال کی بات کی، تو انگلش میں وہ محاورہ بڑا مشہور ہے نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ ایکشنز جو ہیں ہمارے، وہ ہمارے الفاظ جو ہیں اس سے بہت کچھ زیادہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک اور انگلش کا محاورہ ہے جو مجھے پسند ہے، وہ ہے کہ who you are speaks so loud that I cannot understand what you say، کہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت وہ کچھ کہہ جاتی ہے، وہ ایسا پیغام دے دیتی ہے لوگوں کو جو آپ کے الفاظ نہیں دے سکتے۔ میں الفاظ سے جو مرضی کہتا رہوں کہ میں یہ ہوں، وہ ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں، یہ وہ، لیکن اگر میری ذات، میری حرکات، میرے اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اصل میں اگر دیکھیں کہ پیس کیسے ہوتا ہے، امن۔ پھر امن و سلامتی کیسے ہوتی ہے، تو یہ احساس ہے۔ اور جیسس کا جتنی بھی انہوں نے تماثیل بیان کی، بڑا آسان لفظوں میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ کرو، وہ کرو۔ پاکستان کی تھی، یا پھر وہ جب سامری عورت کی کہ میں تمہیں وہ پانی دوں گا کہ تو پھر پیاسی نہ رہے گی، تیرے چشمے اندر سے پھوٹ پڑیں گے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے مشکلات سے نکالنا ہے۔ لیکن کئی دفعہ فادر جی، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کئی لوگ اس کو غلط بھی آیات کو یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹا، حاجت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر۔ تو یہ بعض اوقات یوز کرتے ہیں۔ صاف ہے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے آپ کی مدد، کسی کی مدد کرنے کے لیے، آگے سے پھر اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے کہ کلام میں تو یہ لکھا ہے۔ بہرحال ایک ہمارے لیے آج کا پیغام جو ہے وہ آپ ہی بتائیے گا، پھر ہم پیغام میں ایک دو فکرے میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اچھائی، نیکی اور بھلائی کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ کسی کی بیک گراؤنڈ، کسی کا کلچر، کسی کی ذات، کسی کا مذہب، کسی کا دین، یا کسی کا قبیلہ یا ذات، یہ ان چیزوں کی اگر آپ یعنی کرنا چاہتے ہیں کسی کی ہیلپ، تو ساری دنیا آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انہی جو باؤنڈریز ہماری بنائی ہوئی باؤنڈری ہیں، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کا ہمسایہ کون ہے، تو آپ کے ذہن میں یکدم وہ لوگ آئیں گے جو آپ کی گلی میں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ پھر دوسرے لفظوں میں ہم ہمسائے کا لفظ اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ہمسائے گاؤں میں۔ تو اس کے معنی جو ہے مختلف سیاق و سباق میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان تمام حدود و قیود کو توڑ کر ہمسائے کا ایسا تصور پیش کیا ہے جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں تھا، کہ دنیا کا ہر شخص جہاں کہیں بھی ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اور اگر ضرورت مند ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک جذبہ ہے، قربانی ہے، ایک عہد ہے، ایک ایفرٹ ہے، یعنی کہ آپ ان تمام کے بغیر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے اچھا ہمسایہ نہیں بن سکتے۔ تو دوسرے، جیسے ہم نے کہا کہ اسی سے تمثیل سے واضح ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی ذاتی طور پر جو ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، یا جو ہمارے دل میں نفرتیں یا قدورتیں ہوتی ہیں، یا ہمارے ماضی کے جو تجربات ہوتے ہیں ناانصافیوں کے، استحصالی کے، جن سے ہم گزرے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بہانہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی مدد کریں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسے تمام جو خیالات ہیں، جو سوچے ہیں، ان سے بالا تر ہو کر یہ کہا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں تک ممکن ہے اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ ہر شخص دنیا کا آپ کا ہمسایہ ہے۔ جی جی جی، ایک بات 20 سال پرانی مجھے بات یاد آ گئی کہ فادر یوسف جلال گل تھے، تو وہ اکثر اپنے لیکچروں میں ایک کوٹ کیا کرتے تھے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا،
ایک بچھو جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، وہ اس کو تلی ایسے کر کے اٹھا لیتا ہے، اس کو باہر نکال لیتا ہے، وہ بچھو پھر کاٹ لیتا ہے، وہ پھر وہ نیچے گرتا ہے، پھر اس کو بچاتا ہے۔ یہ عمل ایک پاس ہی کھڑا آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے، پوچھتا ہے آ کے، کہتے کہ یار وہ تجھے پتا ہے بچھو کاٹے گا، آپ پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، میرا کام ہے بچانا، اس کا کام ہے کاٹنا، لیکن کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا اور سننے والا، اس کی زندگیاں بدل جاتی ہیں جی بالکل جب بالکل۔ عمل کرے۔ تو ہوں، ہمیں یہی ہے کہ ایک مسیحی تعلیم اور تربیت یہی ہے کہ آپ مدد کریں، آپ انسانیت سے پیار کریں، اس کا دیکھ بھال کریں، جیسے نیک سامنے کی جی تمثیل آئی تھی۔ جی، اب آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑا قیمتی وقت نکالتے ہو، مصروفیات آپ کے بڑے سارے پروگرام بھی پیرش میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر خود بھی کتاب کی دوسری تیاری کے لیے بھی آپ کوشاں ہیں، اور مجھے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ اکثر جب میں کوئی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں آپ سے ضرور بات کرتا ہوں۔ تو یقیناً آج سننے والوں نے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کیا ہوگا۔ میں کہہ سکتا ہوں جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور یقین مانیے کہ آپ اس کی سنیں اور پڑھیں اور اس پہ عمل لگائیں، عمل کریں تو کوئی بھی مشکل نکل جائے گی، بھروسہ تو کر۔ جی جی، جی، تو تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں بہت اس شکریہ جی شمسی بھائی، اور جی میری طرف سے بھی آپ کو بھی، آپ اتنا جو اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں، بے شمار برکات سے مالا مال کرے، اور ہمارے سننے والوں کو بہت سی برکات سے مالا مال کرو، ہمیشہ امن اور سکون میں رہیں۔ جی، آمین۔ آمین۔ جی ناظرین، آپ اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔